अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरह यूसुफ आया नंबर 41 ऑनवर्ड से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट हमने आया 40 पे जो है एंड किया था। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल वहाबिल करीमिल मन्नान, मन्ना अलल मुमिनीना बिल हिदायति लिल ईमान व जज़ाहुम अला ईमानिहिम बिर्रिदा वल जिनान व जमअ लहुमुस सआदता फिद दारैन वल फौज़ फिल हयातैन। नहमदुहु हम्दन कसीरा व नशकुरुहु शुक्रम मजीदा। तमाम किस्म की हम अल्लाह के लिए है जो इज़्ज़त व ग़लबे वाला और ख़ूब अता करने वाला है, जो नहायत मुअज़्ज़िज़ और बहुत एहसान करने वाला है। उसने मोमिनों पर एहसान किया कि उनको ईमान की तरफ हिदायत दी और उनके ईमान पर उनको अपनी खुशनुदी और जन्नतों का बदला दिया और उनके लिए दोनों जहानों में खुशनसीबी को जमा कर दिया और दोनों ज़िंदगियों में कामयाबियों को जमा कर दिया। सुभान अल्लाह। हम अल्लाह की बहुत ज़्यादा हम करते हैं और इसका मज़ीद शुक्र अदा करते हैं। तो हम अल्लाह की हम्द और शुक्र के साथ शुरू करते हैं। लास्ट आयत हमने जो की थी 40 तक, उसमें हमने पढ़ा था, ये हमारा आपको पता है कि जुज़ 12 है और आज इंशाअल्लाह 12वां पारा ख़त्म हो जाएगा। सूरह यूसुफ है और हम 13वां पारा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो हमने पिछली आयत में आयत 40 तक देखा था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदा में कैद खाने में डाल दिया गया तो उनके साथ दो और साथी भी थे जो कि शाही दरबार से ताल्लुक़ रखते थे और एक बादशाह को शराब पिलाने पे मामूर था और दूसरा नान भाई था, यानी बावर्ची था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के पैगंबर थे, दावत और तबलीग के साथ साथ जेल में भी, जिंदा में भी इबादत और रियादत, तक़वा और रासबाजी और अखलाक और इक़्तिदार के लिहाज से जेल में भी तमाम कैदियों से मुमताज़ थे और उनको ख्वाब की ताबीर का खुसूसी इल्म और मलका अल्लाह ने अता फरमाया था। तो जिंदा के कैद के दो साथियों ने ख्वाब देखा तो उन्होंने कुदरती तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया और कहा कि हम आपको मोहसिनीन पाते हैं, मोहसिनीन में से पाते हैं, हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बताइए। तो अब हम 41 से ये देखेंगे कि वो अपने कैद के साथियों को, जिंदा के साथियों को ताबीर बताएंगे इंशाअल्लाह। तो और जो है, एक ने ख्वाब देखा था कि अंगूर का शीरा, अपने आप को अंगूर का शीरा करते हुए देखा था और दूसरे कैदी ने देखा था कि उसके सर पर उसने रोटियां उठाई हुई हैं और उसको परिंदे नोच कर खा रहे हैं। तो अब हम जो है 41 में देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको ख्वाब की ताबीर सुनाते हैं। और हमने पिछली आयत में ये भी पढ़ा था कि जब उन्होंने ख्वाब की ताबीर के मुतालिक पूछा कि हमें ताबीर बताएं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उनको अल्लाह की तरफ जोड़ा, अल्लाह की वहदानियत बताई कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना है। उसके बाद उनसे कहा कि खाना आने से पहले मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। उनको वक्त और टाइम भी बता दिया और पहले अल्लाह तबलीग की, अल्लाह से जोड़ा, वह अल्लाह की वहदानियत बयान की। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। तो अब हम जो है आयत नंबर 41 से देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर क्या बताते हैं। तो आयत नंबर 41 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। या साहिबी सिजनी, या साहिबी, ए मेरे दो साथियों, या साहिबा,
یہ جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو ساتھیوں، کیونکہ قید میں دو ساتھی تھے جو شاہی دربار سے تھے۔ السجنی قید خانے کے، اما رہا، احدکما دو تم دونوں، نہیں احدو ایک، کما تم دونوں میں سے، احدکما تم دونوں میں سے ایک، فیسقی پس یسقی وہ پلائے گا، ربہ اپنے آقا کو، خمرن شراب، و اما اور اما رہا، الآخر دوسرا، فیسلبو پس یسلبو وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتاکلو تو تاکلو کھائیں گے، الطیرو پرندے، من راس ہی، راس کہتے سر کو ہی، اس کے من راس ہی اس کے سر سے، قدیا فیصلہ کر دیا گیا، الامر معاملے کا، الذی وہ جو، فی ہی جس کے بارے میں، تستفتیان تم دونوں پوچھتے ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ نمبر 41۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوش نوش کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا۔ آیت کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یا صاحبائی، یعنی کہ اے میرے دو ساتھیوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ائمہ کرام میں سے بھی کچھ ایسے امام تھے جو اپنے شاگردوں کو صاحب کہتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی ہیں، اور جو ہے ان کے ٹیچر بھی ہیں، اور جو ہے ان کے قاضی بھی ہیں، اور یعنی کہ مدینے کے اسٹیٹ کے رولر بھی ہیں، لیکن انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، ہم کیا کہتے ہیں، صاحب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ سو یا صاحبی السجن، اے میرے دو ساتھیوں قید خانوں کے، یعنی کہ اے میرے قید خانے کے رفیقوں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ رفیقوں، اما احدکما فیسقی ربہ، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، خمرن فیسقی ربہ خمرن، تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے پہ مقرر ہو جائے۔ تو خمرن جو ہے الخمر جو ہے خا میم را روٹ ورڈ ہے، اصل میں خمر کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں۔ شراب پی کے کیسا ہوتا ہے، عقل ڈھاب دی جاتی ہے نا، شرابی کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا بول رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، اس کو جو ہے ماں بیٹی کا بھی فرق نہیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح خمار اصل میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز چھپائی جائے، مگر عرف میں خمار کا لفظ صرف عورت کی اوڑھنی پر بولا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے سر کو چھپاتی ہے۔ تو خمار عربی میں اوڑھنی کو، دوپٹے کو بولا جاتا ہے جس سے سر کو چھپاتی عورت، اس کی جمع خمر آتی ہے۔ چنانچہ فرمایا سورۃ النور 31 میں آپ نے پڑھا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اوڑھیاں اوڑھے رہا کریں۔ کہا جاتا ہے الخمر شراب اور نشے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ہر نشہ آور چیز پر خمر کا لفظ بولا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک صرف اسی چیز کو خمر کہا جاتا ہے جو انگور یا کھجور سے بنائی گئی ہو۔ یہ لوگ انگور اور کھجور کی شراب بھی بناتے تھے نا، بنتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خمر شراب حرام جو ہے صرف وہی ہے جو ان دو درختوں یعنی انگور یا کھجور سے بنائی گئی ہو۔ تو اس نے کہا، کیا کہا یوسف علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پہ، خمر پلانے پہ مقرر ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے تو یوسف علیہ السلام نے توحید کا آغاز کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ جو دوسرا شخص ہے، یعنی جو دوسرا ہے اس کو کیا ہوگا، سولی پر چڑھایا جائے گا، پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ یا یہ وہی شخص ہے جس نے خواب نے اپنے آپ کو انگور کا شیرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تاہم آپ دونوں میں سے کسی ایک کا تعین نہیں کیا تاکہ مرنے والا اپنی غم و حزن میں مبتلا نہ ہو جائے۔
یعنی دونوں کو پرٹیکولرلی نہیں کہا کہ تم شراب پلاؤ گے اور تو تم فلاں تم شراب پلاؤ گے اور فلاں تم جو ہو جو ہے تمہیں جو ہے ختم کر دیا جائے گا، تاکہ وہ کیا ہو کہ رنج و غم میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کہہ دیا کہ تم میں سے ایک کی یہ تعبیر ہے اور تم میں سے دوسرے کی یہ تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ اور یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے سر پر خواب میں روٹیاں دیکھی تھی، تو فرما رہے ہیں یعنی تقدیر الہی میں پہلے سے یہ بات ثبت ہے، اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے لا محالہ واقع ہو کر رہے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے، اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو واقع ہو جاتا ہے۔ تو اور جو راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسے اپنے دوست یا کسی صاحب عقل کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرے۔ تو خواب جو ہے پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، جب تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ تعبیر وہی ہو جاتی، اس لیے اپنے خواب ہمیں کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، کسی صاحب عقل کو یا اپنے اچھے دوست کو بیان کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواب کی اقسام ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی ہیں۔ خواب کی اقسام، مسلمانوں کا خواب نبوت کا 45واں حصہ ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک رحمانی خواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، ایک نفسانی خواب ہے یعنی ہمارے اپنے اندر کے خیالات، ہماری سوچ جو ہم دن بھر سوچتے رہتے ہیں وہی خواب میں آ جاتا ہے، تیسرا شیطانی خواب ہے، شیطانی تصورات، تو شیطانی خواب جو شیطانی تصورات ہوتے ہیں جو ہمیں غمگین کر دیتے ہیں۔ تو خوابوں کی اقسام کیا ہے؟ اچھا خواب یعنی رحمانی خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، تو یہ اس خواب پر شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اور مخلص لوگوں سے بیان کرنا چاہیے، عالم یا خیر خواہ سے بیان کرنا چاہیے، ورنہ کوئی اور کسی اور کو بتا دیا اس نے تعبیر دے دی، کیونکہ پرندوں کے پر پہ ہوتا ہے تو پھر واقع ہو جاتا ہے، اس لیے کسی عالم سے اور خیر خواہ سے بیان کرنا چاہیے۔ اب دوسرا ہوتا ہے برا خواب یعنی شیطانی خواب، شیطان کی طرف سے جو بندے کو غمگین کرتا ہے، کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر جو ہے نفسانی خواب، نفسانی خیالات اور جو ہماری سوچ ہوتی ہے ہمارے اپنے ہی وہم اوہام اور خیالات ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی منصوبہ بنائے، جو بھی ارادہ کرے تو منصوبوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لینا چاہیے۔ خواب کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہمارا کام نہ ہو جائے تو لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر صاحب نعمت کا حاسد ہوتا ہے۔ یہ کافی ڈیٹیل میں ہم کر چکے ہیں اور اس کی ایک ویڈیو بھی ایڈٹ کی، اب تو ہماری سسٹرز ہیں کچھ، ان کی بیٹیاں بھی کر رہی ہیں اور ہماری ثنا بھی کر رہی ہے، تو وہ ایک ویڈیو بھی ہے، وہ فارورڈ بھی کریں اور آپ لوگ دیکھ بھی لیجیے گا، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بھیجی گئی تھی۔ اب ہم آیت نمبر 42 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 42 وقالا اور قالا کا کہا للذی اسے جس کا ظن تھا، اسے یقین تھا، انہو کہ بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے، من ہما ان دونوں میں سے، اذکرنی ذکر کرنا میرا، عندہ پاس ربکا اپنے آقا کے، فانساہو تو بھلا دیا اسے، الشیطانو شیطان نے، ذکر کرنا ربہ اپنے آقا سے، فلبثا تو وہ ٹھہرا رہا، فی السجنی قید خانے میں، بدعا چند سنینا سال۔ رننگ ٹرانسلیشن آیا 42، نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اسے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا تھا آیت 42 کہ پچھلی آیت میں یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ کس کے خواب کی کیا تعبیر ہے، لیکن دونوں کو ملا جلا کر کہا، یہ نہیں کہا کہ ہاں تم تو جو ہے سولی پر چڑھا دیے جاؤ گے اور یہ ہوگا، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کیونکہ زہر ملایا تھا نا کھانے میں، اس نے بڑے آرام سے اس کو غمزدہ بھی نہیں کیا، غمگین بھی نہیں کیا، کہا کہ تم میں سے دو میں سے ایک کا یہ ہوگا خواب کی تعبیر کہ تم ایک میں ایک جو ہے شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔
کتنی حکمت سے خواب کی تعبیر بیان کی کہ جو سولی پہ چڑھانے والا ہے وہ غمگین نہ ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس قرنی عند ربی کا، تو اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کو تو کہا کہ بادشاہ سے ذکر کر دینا، لیکن وہ جو بچ جانے والا تھا تو اس کو شیطان نے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ یہ تو عزیز مصر کے پاس تھے نا یوسف علیہ السلام، اس کی بیوی نے وہاں سے جو ہے الزام لگا کے اور قید خانے میں بھجوا دیا تھا، لیکن اس ملک کا ایک بادشاہ بھی تھا۔ تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو یوسف علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، فرمایا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، تو اس قیدی کو شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، اور یوسف علیہ السلام نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ تو بِضْعَ سِنِین، تو بِضْعَ کا لفظ 3 سے لے کر 9 عدد تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ بِضْعَ البِضْعَ بکسر البا، یعنی بِضْعَ کے نیچے با، بِضْعَ کا جو با ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے، بکسر البا۔ تو بِضْعَ عدد جو 10 الگ کیے گئے، یہ لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ نعید کہتے ہیں کہ 5 سے اوپر اور 10 سے کم پر بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم سورۃ یوسف 42 میں پڑھ رہے ہیں، بِضْعَ سِنِین، چند سال، جو کہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 سے اوپر اور 10 سے کم پر بولا جاتا ہے، وہ عدد جو 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ تو بِضْعَ کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہب بن منبع کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال رہے، اور بخت نصر کا عذاب بھی 7 سال رہا، اور بعض کے نزدیک 12 سال، اور بعض کے نزدیک یوسف علیہ السلام 14 سال قید خانے میں رہے۔ واللہ عالم، مختلف آراء ہیں مختلف مفسرین کی، کسی نے کہا 7 سال، کسی نے کہا 14 سال۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں معارف القرآن سے ایک روایت ہے، بعض روایت میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، یہ معارف القرآن سے ایک روایت ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے قید میں اپنے آپ کو خود ڈالا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا السجن احب الیہ، کیونکہ جب وہ اسکرین پہ دیکھیں وہ معارف القرآن کی، تو کیونکہ جب انہوں نے ورگلایا، اور پہلے تو ایک عورت فتنہ بنی ہوئی تھی عزیز مصر کی، پھر اس نے دعوت کی تو تمام عورتیں پیچھے پڑ گئی، تو اور خود ہی اس نے عزیز مصر کی بیوی نے سزا بھی بتا دی تھی اپنے شوہر کو جب دیکھ لیا تھا کہ، تو یوسف علیہ السلام نے، اس نے کہا تھا قید میں بھیج دیا جائے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا السجن احب الیہ، یعنی اس کی نسبت مجھ کو جیل کھانا زیادہ پسند ہے۔ اور تو یہاں پہ فرمایا، اگر آپ، یوسف علیہ السلام سے فرمایا گیا اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ فلاں چھوٹی مصیبت مجھے مبتلا کر دے، مناسب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت اور بلا کے وقت عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کی مثال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر مصیبت سے بلا سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بڑی مصیبت کی بجائے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو تمام مصیبتیں دور کر سکتا ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت اور بلا سے عافیت مانگنی چاہیے۔ پھر ترمذی کی روایت ہم دیکھتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے صبر کی توفیق مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے تو اللہ سے مصیبت کو مانگ لیا۔ اسکرین پہ لے آئیے، کیونکہ پہلے کوئی مصیبت آئے گی پھر اس کے بعد صبر ہوگا، تو اللہ سے عافیت کو مانگ، کوئی مصیبت آ جائے تو پھر صبر مانگنا چاہیے۔ اس لیے صبر بھی نہیں مانگنا چاہیے، پہلے مصیبت آ جائے پھر صبر مانگنا چاہیے۔ یہ ترمذی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں اس روایت میں۔ اب ہم آیت نمبر 43 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت 43 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وقالا، اور کہا، الملک، بادشاہ نے،
انی بے شک میں ارا میں دیکھتا ہوں سبعہ 7 بقراتن گائے بقرتن کی جمع سمانن موٹی یا کلوہنہ کھا رہی ہیں انہیں ہنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گائے جو ہے مونس ہے یہاں پر سبن 7 اجافن دبلی و سبع اور 7 سنبلاتن بالیاں سنبلتن کی جمع خضرن سرسبز و اخرا اور دوسری یا بسات خشک یا ایھا الملؤ اے سردار افتونی جواب دو مجھے فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں ان اگر کنتم ہو تم للرؤیا خواب کی تعبرون تم تعبیر کرتے. رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ 43. بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک. اے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. تو اب یہ بادشاہ نے خواب دیکھا. آیت کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ. آیت نمبر 42. اب ایک خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے جب وہ چھوٹے تھے تو وہ جو ہے آزمائش بن گیا, کنویں میں ڈال دیے گئے. اب یہ خواب دیکھتے ہیں تو ان سے یہ جو ہے جیل سے نکالے جائیں گے. یہ خواب ان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے جو بادشاہ نے دیکھا. تو اب کیا ہوا کہ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان. بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں دیکھی ہیں یا کلہنہ سبن اجافن کہ جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ موٹی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا جاتی. یہاں تو وہ دیکھ رہا ہے بادشاہ مصر کا کہ دبلی پتلی گائیں جو ہے 7 موٹی گائیں کو کھا رہی. تو اجافن جو ہے اجف سے ہے عین جیم فا صفت کے معنی یعنی انتہائی لاغر اور دبلا کے ہے. اس کی مونت اجافا ہے اور جمع اجاف. تو قرآن میں یہاں ہم پڑھے سبن اجافن یعنی 7 دبلی انتہائی لاغر اور دبلی کے معنی میں. ٹھیک ہے, اچھا آپ میوٹ کر دیں عظمیٰ جی. اچھا پھر کوئی بہن بھول گئی. تو اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ وسبع سنبلات خضر. اور کیا فرماتے ہیں, وہ فرماتا ہے بادشاہ کا خواب بتا رہا ہے اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات اور دوسری 7 بالکل خشک. اب بادشاہ کہتا ہے یا ایھا الملؤ اے درباریوں افتونی فی رؤیایا اے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ ان کنتم لرؤیا تعبرون اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. تو بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تھا اور وہ اب درباریوں سے خواب کی تعبیر مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ افتونی یہ لفظ جو ہے نا کہ وہ کہتا ہے افتونی فی رؤیایا. کیا کہتا ہے افتونی فی رؤیایا, مجھے جواب دو میرے خواب کے بارے میں. تو افتونی جو لفظ ہے افتونی فی امری سورۃ النمل میں بھی آتا ہے سورۃ نمبر 32 میں. اور کسی مشکل مسئلے کے جواب کو فتیا یا فتاوا کہا جاتا ہے. استفتاء کے معنی فتویٰ طلب کرنے اور افتاء افعال کے معنی فتویٰ دینے کے, جیسے فرمایا سورۃ النساء میں بھی یہ لفظ آتا ہے 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں افتونی کو کہہ دو کہ یہ سیکنڈ لاسٹ لائن لاسٹ ورڈ کہ یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں. کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں فتویٰ اجازت دیتا ہے. اور سورۃ الصافات 11 میں فاستفتہم تو ان سے پوچھو. اور سورۃ النمل میں افتونی فی امری میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو یا پوچھو. اب یہاں پہ افتونی مجھے جواب دو فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں ان کنتم لرؤیا تعبرون اگر ہو تم خواب کی تعبیر بتانے والے, اگر خواب کی تعبیر تم جانتے ہو تو مجھے اس کے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ
آگے انہوں نے کیا جواب دیا درباریوں نے آیت 44 میں، جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور جو ہے 7 جو ہیں بالیاں ہیں جو ہری بھری ہیں، اور دوسری 7 بالکل خشک ہے۔ تو اس کے جواب میں درباریوں کیا جواب دیتے ہیں جب درباریوں سے بادشاہ کہتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر دو؟ یہ عزیز مصر نہیں ہے، اس ملک کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیت 44 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ واو الف بتا رہا ہے جمع، یعنی بہت سارے لوگ، یعنی درباریوں نے، ادغاسو پریشان، احلامن خواب ہیں، وما اور نہیں، نحنو ہم، بی تعویلی تعبیر کو، الاحلامی خوابوں کی، بھی عالمین جاننے والے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 44۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا درباریوں نے کہ یہ تو اڑتے 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 اڑاتے پریشان خواب ہے، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ قالو ادغاث احلام، آیت کی طرف آتے ہیں۔ جب بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، تو درباریوں نے کہا قالو ادغاث احلام، انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں۔ تو ادغاث کہتے ہیں، ادغاث جو ہے ادغس سے ہے، دعاد غین سا، پہلی لائن لاسٹ ورڈ، دعاد غین سا ریحان، خشک گھاس یا شاخیں جو انسان کی مٹھی میں آ جائیں، اس کی جمع ادغاث ہے۔ اب خشک گھاس یا شاخیں ایسی جو مٹھی میں آ جائے، قرآن میں ہے، سورۃ الصاد میں بھی آتا ہے 44، وخذ بیدک ضغثا، اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر گھاس لو۔ اسی سے ایسے خواب کو جو ملتبس سا ہو، اس کا مطلب واضح نہ ہو، ادغاث احلام کہا جاتا ہے، ادغاث احلام، ایسے خواب جس کا مطلب واضح نہ۔ چنانچہ قرآن میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 44 سورۃ یوسف میں، قالو ادغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہے، یعنی پریشان اور بے معنی خوابوں کے پلندے ہیں۔ بادشاہ کے خواب کو انہوں نے کہا وما نحنو بتاویل الاحلام بعالمین، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں ہیں۔ یعنی یہ خواب اس بادشاہ کو آیا عزیز مصر جس کا وزیر تھا، وزیر مصر جو ہے جس کی بیوی کے کہنے پر اس نے قید میں ڈالا تھا، وہ بھی اس بادشاہ کا وزیر تھا۔ تو یہ خواب اس بادشاہ کو آیا، اللہ تعالیٰ کو اس خواب کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی رہائی عمل میں لانی تھی جیل سے، سجن سے۔ چنانچہ بادشاہ کے درباریوں، کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب پریشان کی تعبیر بتلانے سے عجز کا اظہار کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نجومیوں کے اس قول کا مطلق مطلقاً علم تعبیر کی نفی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ علم تعبیر سے وہ بے خبر نہیں تھے، نہ اس کی انہوں نے نفی کی، انہوں نے صرف خواب کی تعبیر بتلانے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے، جاننے والے نہیں ہیں، لا علمی کا اظہار کیا۔ آیت 45 کرتے ہیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 45 سورہ یوسف۔ وقالا، اور قالا کہا، آیت 45 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اور قالا اس نے کہا، الذی وہ جو نجا بچا، منہما ان دونوں میں سے، وذکرا اور اسے یاد آ گیا، بعد امتن ایک مدت کے، انا میں، انبئکم بتاتا ہوں تمہیں، بتاویلہ تعبیر اس کی، فارسلون یا فارسلونی پس بھیجو مجھے، نون کے نیچے جو کسرہ ہے نا وہ مجھے ہے، فارسلونی پس بھیجو مجھے۔ اب رننگ ٹرانسلیشن آیت 44 45 رننگ ٹرانسلیشن۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ وقال الذی نجا منہما، ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، ایک کو تو سولی چڑھا دیا گیا نا، جو کہ جس نے دیکھا تھا میں شراب نچوڑا، وہ جو ہے جس کے سر پہ جو ہے روٹیاں تھی اور پرندے کھا رہے تھے۔ تو اب جس میں سے جو رہ گیا تھا، اسی سے کہا تھا نا یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور وہ بھول گیا تھا جو رہا ہوا تھا۔ تو ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، وقال
नजा मिनुमा वद्दकरा बादा उम्मतिन, उसे मुद्दत के बाद याद आ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे कहा था, फरमाया था कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। तो उम्मतिन एक मुद्दत। अब उम्मतिन कई मानों में आता है, पहले भी आप कर चुके हैं। उम्मत का लफ्ज कुरान व हदीस में कई एक माने में मुस्तामिल है। यहाँ जमाने और मुद्दत के माने में कि जो रहा हो गया था उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात एक मुद्दत के बाद याद आई। दूसरा मानी इमाम और मुख्तदी, इमाम जो है नमाज की को लीड करते हैं, पढ़ाते हैं, उसके पीछे जो है मुख्तदी होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, इमाम और पेशवा। तीसरे मानी उम्मतन के मिल्लत और दीन भी है। और चौथा मानी जमात भी है, और जमात को ताइफा ताइफतुन कहते हैं अरबिक में, कुरान में, ठीक है। तो उसको अवायद की तरफ आते हैं। तो उसको एक मुद्दत के बाद उस कैदी को जो रहा हो गया था याद आई यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात। और वो कहने लगा अना उनब्बिउकुम बितावीलिही, और कहने लगा मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा। अब औरों ने तो मना कर दिया, जो उसके लोग थे, उमरा जो थे, उन्होंने मना कर दिया। अब इसको बात याद आई, यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। तो क्या, क्योंकि इसने भी पूछी थी ना अपने साथी के साथ ख्वाब की ताबीर कि हमने ख्वाब देखा है। तो कहता है फारसिलूनी, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अब कुरान का फसाहत और बलागत देखें। फारसिलूनी, मुझे बस भेजियो, मुझे बस मुझे जाने की इजाजत दीजिए। एक ही लफ्ज में सब कुछ आ गया। कि जैसे हम होते तो फिर वो गया, फिर वो बस से गया, टैक्सी से गया, कार से गया, ट्रेन से गया, फिर वो जेल में गया, जेल से जा नहीं, फारसिलूनी में सब कुछ आ गया, बस मुझे भेजो, मैं जो है ख्वाब की ताबीर लेके आ जाऊंगा। तो ये कैद के दो साथियों में से एक निजात पाने वाला था, जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने आका से मेरा जिक्र करना ताकि मेरी रिहाई की सूरत बन सके। उसे अचानक याद आया, उसने कहा कि मुझे मोहलत दो, मैं तुम्हें आकर उसकी ताबीर बतलाता हूँ। चुनाचे वो निकलकर सीधा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और ख्वाब की तफसील बताकर उसकी ताबीर की बाबत पूछा। आयत नंबर 46। अब हम देखते हैं कि क्या है आगे, क्या वो किस तरह क्या बात करता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वाक़या बताता है। 46 ख्वाब बताता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। यूसुफु, यूसुफ, अय्युह सिद्दीकु, ए बहुत सच्चे, अस सिद्दीक, अलिफ लग गया, बहुत सच्चे। देखिए, अफतीना, बताओ हमें, फी सब सब ए बकरातिन, 7 गायों के बारे में, सिमानिन मोटी, या कुलुहुन्ना, खा रही है उन्हें। आज तो आपको गिनती सबा सबा सात सात बहुत याद हो जाएगी। सब उन, या कुलुहुन्ना, खा रही है उन्हें, सब उन 7, इजाफुन दुबली, व सब और 7 सुम्बुलातिन बालियां, सुम्बुलतुन की जमा, खुदरिन सरसब्ज, व उखरा, और दूसरी याबिसातिन खुश्क, लअल्ली, ताकि मैं, अर्जिउ, मैं लौटूं, इलन नासी, तरफ लोगों के, लअल्लहुम, शायद कि वो, यालमून, वो जान ले। तो अब हम रनिंग ट्रांसलेशन, तमा तर्जुमा 46 46 रवा तर्जुमा। ए यूसुफ, ए बहुत बड़े सच्चे यूसुफ। इसके उसके बाद जो 46 46 पर हमें, ए यूसुफ, ए बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज पोशे हैं, और साथ ही दूसरे भी बिल्कुल खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूँ, ताकि वो जान ले। क्या कहूँ? यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये जो बच गया था, उसने कहा कि ये हमारे बादशाह ने ख्वाब देखा है, इसकी हमें ताबीर बतलाएं ताकि मैं जाके ये ताबीर बताऊं। तो ए यूसुफ, बहुत बड़े सच्चे, हमें आप इस ख्वाब की ताबीर बतलाएं कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज पोशे हैं, और साथ ही दूसरे भी बिल्कुल खुश हैं, ताकि मैं वापस जाकर इन लोगों से कहूँ कि वो सब जान लें। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म ताबीर से भी नवाजा था, इसलिए वो इस ख्वाब की तह तक फौरन पहुंच गए। उन्होंने मोटी ताज़ा 7 गायों से 7 साल मुराद लिए जिनमें खूब पैदावार होती है। अब मोटी ताज़ी गायें क्या करती है, आजकल सारे मशीन है, लेकिन मोटी ताज़ी गायें जो होती है वो आपको पता है कि खेत हल चलाने में, खेत को जोतने में बहुत मदद करती है ना। मशीनरीज तो अब आ गई हैं सारी, लेकिन पहले तो गाय को ही लिया जाता था। तो मोटी ताजी 7 गायों से 7 साल मुराद लिए
جن میں خوب پیداوار ہو گئی، اور 7 دبلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس 7 خشک سال لیے ہیں۔ اسی طرح 7، اب آپ دیکھیں غور سے سنیں اس خواب کو، آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، یوسف علیہ السلام کو اب آپ کے سامنے آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر سے بھی نوازا تھا، اس لیے وہ اس خواب کی تہ تک فوراً پہنچ گئے۔ انہوں نے موٹی تازی 7 گایوں سے 7 سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی۔ فتینہ فی سبی بقرات سمان، 7 موٹی تازی گایوں سے، اور یا کلونا سبن اجافن، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی، تو 7 دبلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، یعنی کہ کھیت کھلیان نہیں ہوں گے، تو وہ مراد لی۔ اسی طرح 7 سبز خشک پوشوں سے کیا ہے، وسبا سنبلات خضرن، ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا لیے ہیں، 7 سبز خشک پوشوں سے مراد زمین خوب پیداوار دے گی، وہ اخرا یابساتن، اور 7 خشک خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے لیے تدبیر بھی بتلائی، ایک سائنٹیفک فیکٹ بتایا، کیا بتایا کہ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرو، اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے۔ پھر جب 7 سال قحط کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخیرہ تم اب کرو گے۔ یہ تفصیل آ رہی ہے آیت 48 میں۔ پھر جو ہے انہوں نے حل بھی بتا دیا، یعنی خواب کی تعبیر تو وہ پوچھنے آئے تھے نا، تو پھر اس کے بعد وہ یہ ساری خواب بتاتا ہے، اور زندہ کا ساتھی جو آیا بادشاہ کا خواب لے کے سنانے، پھر کہا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، کہ آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں تو میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لے، بادشاہ بھی اور بادشاہ کے درباری بھی۔ اب آیت نمبر 47، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، انشاءاللہ آپ کا پارہ ختم ہو رہا ہے، آدھی صورت تو آپ کی ہونے جا رہی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قالا، اس نے کہا، تزرعونا، تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنینا، سال، سنت ان کی جمع، دعابن متواتر، فما، پس جو، حسد تم، کاٹ لو تم، فضروہ، تو چھوڑ دینا اسے، فی سنبلہ، اس کی بالی میں، اللہ، مگر، قلیلاً، تھوڑا، مما، یہ من اور ما تھا، تو یہ مما بن گیا تشدید سے، اس میں سے جو، تاکلون، تم کھاؤ۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ، آیت 47۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا، اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اب دیکھیں آیت کی طرف آتے ہیں۔ قالا تزرعون 7 سنین دابن، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اس خواب کا، تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا، ٹھیک ہے، فما حسدتم فذروا فی سنبلہ الا قلیلا، ٹھیک ہے، اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے، الا قلیلا مما تاکلون، یعنی جتنا تمہیں کھانا درکار ہو، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرنا، باقی جو ہے کیا کرنا کہ لگاتار غلہ بوتے رہنا۔ پھر آگے فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کیا بتاتے ہیں، 48 میں دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یہ سب سیلف ایکسپلینیٹری ہیں آیتیں۔ ثم، پھر، یاتی آئیں گے، من بعد ذالک، بعد اس کے، 7 سال، شدادن، سخت، یا کلنا، کھا جائیں گے، ماں، جو، قدم تم، پہلے رکھا تم نے، لہنا، ان کے لیے، اللہ، مگر، قلیلاً، تھوڑا، مما، اس میں سے جو، تحسنون، تم محفوظ رکھو گے۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو۔ آیت کی طرف آتے، اب انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور جو ہے طریقے بھی بتا دیے کہ کرنا کیا چاہیے۔ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، تو کیا ہوگا، اب انہوں نے شدادن جو ہوتا ہے نا سخت قحط کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب قحط کے آئیں گے تو کیا ہوگا، یا کلہن،
ما قدمتم لہن، تو وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم تعبیر سے بھی نوازا تھا، اس لیے وہ اس خواب کی تہ تک فوراً پہنچ گئے۔ انہوں نے موٹی تازہ 7 گایوں سے 7 سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس 7 سال خشک سالی کے لیے جس میں پیداوار نہیں ہوگی۔ اسی طرح 7 سب پوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی، اور 7 خشک خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کی تدبیر بھی بتلائی کہ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرو، اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو، بس اتنا استعمال کرنے کو کہا جتنی ضرورت ہو، اور جو بچ جائے تو یہ دیکھیں نا، آپ چاول بھی لاتے ہیں تو پہلے ہماری مائیں نانیاں ہمیں چننے کے لیے دیتی تھی، اس میں سے ہم کنکر نکالتے تھے، تو کچھ چاول کے اوپر براؤن سنہرا سا، براؤن نہیں کہنا چاہیے، سنہرا سا کور ہوتا تھا نا، تو وہ بالی، تو اسی میں رکھ چھوڑو۔ تو انہوں نے سائنٹیفک طریقہ بھی بتایا کہ تم کیا کرنا، جتنا تمہیں ضرورت ہو استعمال کر لینا، اور جو جس کی ضرورت نہ ہو اسے بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ اس میں غلہ زیادہ محفوظ رہے۔ دیکھیے تو وہ بالیوں میں رہ کر کیا رہا کہ وہ 7 سال محفوظ رہا۔ جب 7 سال خوب باران رحمت ہوا اور خوب جو ہے کھیت کھلیان پھلے پھولے، تو ان سے کہا کہ تمہارے اگلے 7 سال قحط کے آئیں گے، تو جتنی ضرورت ہو اتنا کھا لینا، اور باقی جو ہے ان کی بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر جب قحط کے 7 سال آئے تو وہ محفوظ رہے، کیونکہ بالیوں میں ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اس میں وہ جو ہے ویسے ہی رہتا ہے، اناج چاول ہو گیہوں ہو جو بھی ہو بالیوں میں اپنا وہ رہتا ہے، تو زیادہ محفوظ رہے گا، اور ایسا ہی ہوا محفوظ رہا۔ پھر جب 7 سال قحط کے آئے تو یہ غلہ جو بالیوں میں محفوظ کیا ہے تمہارے کام آئے گا، جس کا ذخیرہ تم اب کرو جب جو ہے خوب کھیت کھلیان ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا مما تحسنون، مما تحسنون سے مراد وہ دانے ہیں جو دوبارہ کاش کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ترکیب بھی بتا دی۔ اب آیت 49 پہ چلتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یعنی حل بھی بتا دیا، ترکیبیں بتا دی کیا کرنا ہے۔ ثم پھر یاتی آئے گا من بعد ذالکا بعد اس کے آمن 1 سال، فیہی جس میں یغاثو بارش دیے جائیں گے، الناسو لوگ، وفیہی اور اس میں یاسرون وہ رس نچوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ یہ خواب کی پوری تعبیر بتا رہے ہیں، اور طریقے بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے قحط سالی سے بچو گے، کس طرح ذخیرہ اپنا استعمال کرو گے۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ ثم یاتی من بعد ذالک عامن، کہ اس کے بعد جو سال آئے گا، فیہ یغاثو اس میں کیا ہوگا، اس میں لوگ خوب بارش اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، یغاث الناسی وفیہ یاسرون، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ جب بارش ہوگی تو کیا ہوگا نا، کھیت کھلیان ہوں گے، انگور انار سبزیاں سب ہوں گے، اور جو ہے رس نچوڑیں گے، یعنی قحط سال گزرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، خوب خوب جو ہے بارش ہوگی، جس کے نتیجے میں کثرت پیداوار ہوگی، اور تم جو ہے اس میں رس نچوڑو گے۔ اس سے کیا مراد ہے، بارش ہوگی جس کے نتیجے میں رس نچوڑو گے، کثرت پیداوار ہوگی، اور تم انگوروں سے شیرہ نچوڑو گے، زیتون سے تیل نکالو گے، اور جانوروں سے دودھ دو گے۔ خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے جسے صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ایسا صحیح وجدان، ذوق سلیم اور ملکہ راسخ عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ خواب کی تعبیر اور وجدان، ذوق سلیم اور خواب کا ملکہ راسخ عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، جو بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا ان کے والد نے انہیں بتا دیا تھا۔ اب یہاں پہ ہے کہ تم جو ہے اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں رس نچوڑو گے۔ ثم یاتی من بعد ذالک عامن، کہ اس کے بعد 1 سال آئے گا، فیہ یغاثو جس میں تم جو ہے بارش دیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، الناسو فیہ یاسرون، جب بارش ہوگی تو تم اس میں رس نچوڑو گے، تو یغاثو
تو یغاسو جو ہے اس کے دو روٹ ورڈ ہے، غین واو سا اور غین یا سا. تو غین واو سا جو ہے الغوث، غوث غوث اعظم کہتے ہیں نا جو عبد القادر جیلانی کو، کہ غوث کے مدد کے معنی، ان سے مدد مانگتے ہیں نا جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو الغوث اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے. تو غوث یغاث کے دو روٹ ورڈ ہے، غوث غین واو تھا الغوث کے معنی مدد، اور الغیث غین یا سا، اس کا روٹ ورڈ غین یا سا الغیث. الغیث کے معنی بارش کے ہیں. یہاں بھی کیا کیا گیا؟ بارش دیے جائیں گے. تو الغیث کے معنی بارش کے. اگر ہم روٹ ورڈ غین یا سا لے تو اس کا مطلب بارش ہے، اور غین واو سا لے تو اس کا معنی مدد کرنا. اور غیث جو ہے پانی مانگنا سے بھی ہے. اسی طرح یغاسو فعل مجہول کے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو سورۃ الحدید کی آیت کریمہ ہے کمثلی غیث، جیسے بارش کے سے کھیتی اگتی ہے. تو وہاں سورۃ الحدید 20 میں بھی غیث کا مطلب بارش لیا گیا ہے. کمثلی غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش کے اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے. اس آیت سورۃ الحدید جو میں نے پڑھی اس میں بھی غیث کے معنی بارش کے ہیں، اور یہاں بھی یغاسو غیث کے معنی میں لیا گیا ہے، غین یاسا بارش کے معنی میں لیا گیا ہے. اور غین واسا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، غین واسا یعنی کہ غوث الغوث مدد کے، اور الغیث بارش کے. تو یہ واضح ہو گیا یہ لفظ آپ کو. اب آیت نمبر 50 کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ٹارگیٹ کے مطابق ٹائم پہ لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا. 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ پارا ختم ہو رہا ہے الحمدللہ. آیت نمبر 50 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وقالا اور کہا الملک بادشاہ نے، ایتونی لاؤ میرے پاس، بھی اسے فلما تو جب جاءہ آیا اس کے پاس، الرسول پیغام لانے والا، قالا کہا یوسف نے، ارجع واپس جاؤ، الی ربکا طرف اپنے آقا کے، فاسألہ پھر اس سے پوچھو، ماں کیا، بالو حال ہے، النسوتی ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے، قطعنا کاٹ لیے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ اپنے، ہننا نون جو ہے نا عورتوں کے لیے مونس کا صیغہ ہے. انا بے شک رب میرا بقیدہن ان کی چال سے. یہاں بھی ہننا ہے کیونکہ مونس کی بات ہو رہی عورتوں کی جنہوں نے آپ چال چلی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے. علیم خوب واقف ہے. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ. جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے، کتنا سیکھنے کو سبق ہے. ہمیں کوئی بادشاہ بلاتا تو ہم تو اتنے خوش ہو جاتے، فوراً کپڑوں کی تیاری کرتے، کیا پہن کے جاؤں، میرا اٹائر کیسا ہو، میں کیسا لگوں گا، میں کیسی لگوں گی. اب ہاں یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں. وقال الملک تونی بھی، بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ. کیونکہ بادشاہ جو تھا مطلب یہ کہ جب وہ اس نے تعبیر دریافت کر کے بادشاہ کے پاس گیا، یوسف علیہ السلام سے جو ہے اس نے تعبیر دریافت کی اور بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو تعبیر بتائی، تو اس تعبیر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بادشاہ بڑا متاثر ہوا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی اور پھر طریقے بھی بتا دیے کہ کس طرح غلے کو محفوظ کیا جائے گا، قحط سالی میں اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا. تو یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر ہوا اور اس بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جسے ایک عرصے سے حوالہ زندہ کیا ہوا ہے، جسے زندہ میں قید خانے میں رکھا گیا، یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی علم و فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے. چنانچہ بادشاہ نے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا. بادشاہ نے کیا کہا کہ قال الملک تونی بھی، کہ اسے میرے پاس لے آؤ. فلما جاؤ رسول، تو جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا، قال ارجع الی ربک فاسألوا ما بال النسوة اللاتی قطعن بأیدیہن، تو اپنے بادشاہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا
میرا پروردگار ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان کی چال سے واقف ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے ایک وہ تھے نا، پیغمبر تھے، اور یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ اب مائل بکرم ہے تو انہوں نے اس طرح محض عنایت خسوانہ سے جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کردار کی رفت، اپنے کردار کی بلندی اور اپنی پاک دامنی کے اثبات کو ترجیح دی کہ وہ اس بات کا اثبات کرے، عزیز مصر بھی، بادشاہ مصر بھی، اور وہ عورتیں بھی، عزیز مصر کی بیوی بھی اور مصر کے والے بھی، کہ وہ بے گناہ تھے، بے قصور تھے۔ یہ سب عزیز مصر کی بیوی کی چال تھی، اس کے بعد ان عورتوں کی چال تھی۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا عام انسان کی طرح، چلو چلو بادشاہ نے بلایا، واہ بھائی بڑا اعجاز ہے، بڑا آنر ہے، میں تو چلتا ہوں، میں تو چلتی ہوں، کیسا اٹائر ہو، کیا ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے کردار کی رفت اور پاک دامنی کے اثبات کو ترجیح دی تاکہ دنیا کے سامنے آپ کا کردار اور اس کی بلندی واضح ہو جائے، کیونکہ وہ ایک پیغمبر تھے۔ پیغمبر ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، داعی اللہ کا کام کرتا ہے، تو ایک پیغمبر کے لیے، ایک داعی اللہ کے لیے یہ عفت و پاک بازی اور رفت کردار، بلند کردار کی بلندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ پہلے ان کی بابت پوچھو کہ جنہوں نے، ان کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور ان کی مکر اور ان کی چال سے میرا رب خوب واقف ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں آپ وسلم کی ایک حدیث، دو حدیثیں ہم دیکھتے ہیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی مدت تک یوسف علیہ السلام قید میں رہے، اتنی مدت تک قید خانے میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے، تو میں بلانے والے کی بات ضرور مان لیتا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں قید خانے میں اتنے دنوں تک رہ چکا ہوتا جتنے دن یوسف علیہ السلام رہے، تو بلانے والے کی بات کو رد نہ کرتا۔ اور یہاں پہ دوسرے پیغمبروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اب ہم جو ہے کانٹیکس میں آپ لوگ یہ حدیث دیکھ لیجیے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کی بات کو ہم نے لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو جو ہے اہمیت دے رہے ہیں اور جو ہے امپورٹنس دے رہے ہیں کہ میں ہوتا تو بلانے والے کی بات رد نہ کرتا اور چلا جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام کا ہمیں آیت میں بتایا گیا کہ وہ اب پوچھتے ہیں کہ ان عورتوں کے کیا بابت ہے، اور ان کے مکر، ان کے قید تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ ایک لیڈر تھے، ایک پیغمبر تھے، داعی اللہ تھے، تو ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ عفت اور پاک بازی اور رفت کردار بہت ضروری تھا، اور یہ الزام ان پہ سے ہٹ جائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 51 قالا وٹ ٹرانسلیشن۔ قالا کہا بادشاہ نے، ماں کیا، خط بکنہ معاملہ ہے تمہارا، اس جب راوتنا تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو ان نفسی اس کے نفس سے، قلنا کہنے لگی، ہاشا للہ، ہاشا اللہ، ماں نہیں، علمنا جانا ہم نے، علیہ اس پر، من سوئن کسی برائی کو، قالت کہنے لگی، امراتو عورت، العزیزی عزیز کی، آنا اب، ہنسا ظاہر ہو گیا، الحق حق، انا میں نے، راودت ہوں پھسلایا تھا میں نے اسے، ان نفس ہی اس کے نفس سے، و انہو اور بے شک وہ، لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، ان کالا ما خطبکن اذ راوتن یوسف علی نفسہ، تو بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں، تم یوسف کو دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں۔ یہ بادشاہ ان سے پوچھ رہا ہے۔ تو انہوں نے صاف جواب دیا، قلنا ہاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی سوء،
کوئی برائی نہیں پائی۔ باشتہ کے استفسار پر تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد قالت امرأۃ العزیز الآن حسس الحق، تو اب زلیخا نے بھی کہا، کیا کہا کہ یہ جو عزیز مصر کی بیوی، اس نے بھی کہا، اس نے بھی اقرار کر لیا، اس نے بھی صاف جواب دیا کہ میں نے اس کو اس کے نفس کے خلاف بہکایا تھا اور حق اب سامنے آ گیا۔ انا راوت عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ یعنی اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا، تفسیر میں اس کا نام آتا ہے، اب زلیخا نے بھی اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی، اس فرشتہ صفت انسان کا اس لفظ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ اگر ہم سچے ہوتے نا تو ہماری برات پیش ہو جاتی۔ اب بھی اگر دنیا میں ہم سچے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم سچے ہیں، اپنے دین سے سچے ہیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے اولاد سے، اپنے خاندان سے ہم سچائی پر ہیں، اور ہم پر کوئی بات ایسی آ گئی ہے، کوئی غلط چیز ہمارے خلاف بول دی گئی ہے، ہم اپنی برات بھی پیش کرتے ہیں تو نہیں کوئی مانتا، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ بس میں تو صبر کروں گی، یعقوب علیہ السلام جیسا صبر کروں گی، صبر جمیل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات پیش کر دی۔ سچائی ضرور سامنے آ کے رہتی ہے۔ قید خانے میں چلے گئے، ان کو یہ برائی کرنا جس پہ وہ ابھار رہی تھی وہ قید خانہ لگ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انسان ہی تھے نا آخر، تو پھر وہ میرے لیے تو اس برائی سے میں مبتلا ہو جاؤں، اللہ کی ناراضگی مول لوں جو کہ حرام ہے، تو میں جیل خانہ ہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو اب دیکھیں ان کی برات پیش ہو گئی اور وہ ایسے ہی نہیں چلے گئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ کیا جو مجھ سے مکر اور چال چلی تھی وہ کیا تھا، اب تمام خواتین نے، تمام عورتوں نے اقرار کر لیا کہ وہ تو حاشا للہ، وہ تو بالکل پاک دامن ہے، اور ہم ہی تھے جو اس کو برائی پر ابھارا تھا، اور حق سامنے آ گیا۔ اب آیت نمبر 52 وٹو ٹرانسلیشن ذالکا، تھوڑے سے 5 منٹ اوپر لیں گے ہمارا پارا ختم ہو جائے، اور دوسرا پارے کی ایک آیت شروع۔ آیت نمبر 52 وٹو ٹرانسلیشن ذالکا، یہ لیالما تاکہ وہ جان لے، ذالکا یہ لیالما تاکہ وہ جان لے، انی بے شک میں، لم اخنو نہیں خیانت کی میں نے اس کی، بالغیبی غیبانہ، وانا اور بے شک اللہ لا یادی نہیں وہ ارادہ نہیں وہ راہ دکھاتا، قیدا مکر کو، الخائنین خیانت کرنے والوں کے۔ رننگ ٹرانسلیشن یوسف علیہ السلام، یوسف نے کہا علیہ السلام، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ آیت کی طرف آتے ہیں، ذالکا لیعلما انی لم اخنہ بالغیبی، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے، عزیز مصر، کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی۔ یعنی یہ کہ جب جیل میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری تفصیل بتلائی گئی تو اسے سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا، اور بعض مفسرین کے نزدیک زلیخا کا قول ہے، مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی اس غلط طور پر خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی، بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، یا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی کہ اللہ دغابازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا، یعنی یہ کہ وہ اپنے مکر و فریب میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں وہ عورتیں، بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہوتا ہے، عارضی طور پہ رہا، بالآخر جیت حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے، وہ عارضی طور پہ اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا، یہ جو ہے عارضی طور پر مکر و فریب ان کا چلا، پھر آخر حق ثابت ہو گیا، اور انہوں نے ہی اپنی زبانی اقرار کیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے پہلے گئے نہیں اور ان کی مکر کے بارے میں پوچھا تو حق انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم ہی
غلطی پہ تھے اور میں نے ہی اس کو اس کے نفس کے خلاف پھسلایا تھا، ورگلایا تھا۔ یہاں پر آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ کا پارہ نمبر 12 جز 12 آپ کا اختتام کو پہنچا۔ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی، میرے ساتھ پڑھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اسی کی مہربانی سے یہ ہمارا نیک کام پائے تکمیل کو پہنچا، اور ہم آج جز 12 جو ہے کمپلیٹ کرنے پر قادر ہو گئے، اور اللہ کی اب شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، پاکیزگی اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، اور جتنے اس کے کلمات کی سیاہی ہے، یہ ایسی تعریف ہے کہ اس میں ان گنت تعریف ہم اللہ تعالیٰ کی کاؤنٹ لیس تعریف کر دیتے ہیں۔ بس اب آخری بہت اہم امپورٹنٹ آیت ہے، تو شروع کرتے ہوئے بھی ہمیں 5-10 منٹ اوپر ہو گئے تھے، تو 5 منٹ میں ہم کر لیتے ہیں، بہت ضروری۔ اب پارہ نمبر 13 کی پہلی آیت، بس اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں، اپنے سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ تو پارہ نمبر 13 پہلی آیت، وما ابریہ جز 13 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آپ کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ 13واں پارہ شروع کر رہے ہیں، 12واں آپ لوگ اس اختتام کو پہنچا۔ جز 13 اور سورہ یوسف آیت نمبر 53، اور ماں نہیں ابریو، میں بری کرتا یا بری کرتی نفسی، اپنے نفس کو، انا بے شک نفسا نفس، لامارتن البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بسوئی برائی کا، اللہ مگر ماں جس پر رحمہ رحم کرے، ربی میرا رب، انا بے شک ربی میرا رب، غفورن بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن جمع ترجمہ 52، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وما ابریو نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اسے اگر یوسف علیہ السلام تسلیم کیا جائے تو بطور کسر نفسی کے ہے، کتنی کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں سے تو گناہ نہیں ہوتے، لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام کی، اور اگر یہ عزیز مصر کا قول ہے جیسے کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے، تو یہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اپنے گناہ کا اور یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کر لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان یوسف علیہ السلام کی زبانی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے۔ یہ نفس امارہ کی بات کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس نے اپنی غلطی کی یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ برائی پر ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، نفس امارہ جو ہوتا ہے برائی پر ابھارتا ہے، اس پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس تو برائی پہ نفس امارہ ابھارتا ہے، الا من رحم ربی، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کر دے، یعنی جس پر اللہ رحم کرے تو وہ اپنے نفس امارہ جو برائی پہ ابھارتا ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ یقیناً میرا رب پالنے والا، بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے، ان ربی غفور الرحیم۔ تو بس اللہ تعالیٰ جس پہ مہربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی مہربان ہو جائے، غفور بخشش کر دے ہماری اور ہم پہ مہربانی کر دے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نفس امارہ سے بچانے والا بنا دے، یعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ نفس امارہ لوامہ، قرآن حکیم میں نفس کی اقسام ہم جانیں گے، پڑھیں گے کہ کتنی اقسام ہیں۔ تو یہ جو آپ کی آیت تھی
वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लम्मारतन बिस्सुई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरा पालने वाला, बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत ही मेहरबानी फरमाने वाला। यानी नफ्स की शरारतों से वही बचता है जिस पर अल्लाह की रहमत हो। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचा लिया और अजीज़ मिस्र ने भी उनको बुराई पर दावत दी थी, फिर उसके बाद उन्होंने दावत की अजीज़ मिस्र की बीवी ने, तो तमाम दूसरी औरतें भी इस मकर में शामिल हो गईं, तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तो कुरान हकीम में नफ्स की अक़साम, नफ्स नफ्स लोगों को तुग़यानी, सरकशी, किब्र, ख्वाहिशात और दुनियावी ज़िंदगी की तरजीह की दावत देता है। तो सरकशी करवा देता है, बगावत अल्लाह के अहकाम से करवा देता है, किब्र ले आता है नफ्स, तकब्बुर, फ़ख्र अपनी औलाद पे, बच्चों पे, अपनी कामयाबी पे, अपने हुस्न पे, अपनी जायदाद पे, अपनी दौलतमंदी पे। और नफ्स जो है ख्वाहिशात में उलझाए रखता है और ऐसी ख्वाहिशात के पीछे पड़ के वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों पे वक्त, ऑनलाइन भी शॉपिंग में वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, अगर पर्सनली भी जाते हैं तो बेकार वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और और नमाजों को भूल जाते हैं। तो ये नफ्स जो है तो ख्वाहिशात और दुनिया ज़िंदगी की तरजीह की तरफ दावत देता है ये नफ्स। और अल्लाह लोगों को ख्वाहिश नफ्स को रोक कर अपने खौफ और खशियत की तरफ बुलाता है। तो ख्वाहिश नफ्स को रोकना चाहिए और जो है अपने नमाजों के वक्त, अपने अस्कार के वक्त, अपने जो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद अच्छी तरह अदा करना चाहिए और अपने खौफ व खशी अल्लाह से खौफ व खशियत होना चाहिए। और तो अल्लाह ताला जो है ख्वाहिश नफ्स को रोक कर अपने खौफ व खशियत की तरफ बुलाता है और नफ्स लोगों को तुग़यानी, सरकशी, किब्र, ख्वाहिशात और दुनिया ज़िंदगी की तरजीह की तरफ दावत देता है। अब हम देखते हैं कि नफ्स की 3 अक़साम हैं। अभी आपने एक कसम तो पढ़ ली इस आयत में, ठीक है, नफ्स अम्मारा। तो पहली हम देखते हैं नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जिक्र करते हैं, बुराई का हुक्म देने वाला नफ्स, ये वो नफ्स है जिस पर गुनाहों और नाफरमानियों का इर्तिकाब करने की वजह से ख्वाहिशात की पैरवी गालिब आ जाती है और फिर हमारा ज़मीर मलामत करना छोड़ देता है। नफ्स अम्मारा, अम्मारा का मतलब है उभारने वाला, उकसाने वाला, सिखाने वाला। कुरान पाक में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 में अभी जो आपने पढ़ा, इरशाद है, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सुई इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं कि मुझे तो उन औरतों के मकर से जो बुराई पे बुला रही थी, अजीज़ मिस्र की भी अल्लाह ताला ने बचा लिया। नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूरुर रहीम है। नफ्स अम्मारा जो इंसान को गुनाहों पर आमादा करता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हुई और अल्लाह ताला ने उनको जो है उसके वरगलाने से उसके मकर से बचा लिया। फिर हम देखते हैं दूसरा नफ्स लवामा, लौमत लाइमन है ना, नफ्स लवामा, मलामत करने वाला लफ्ज। एक हमारा सबकॉन्शियस होता है, बुराई या गलती करके बार बार हमारा दिल में आता रहता है, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, होता है ना, नींद में भी, जागते में भी। तो ये वो नफ्स होता है जो गुनाह करता है फिर तौबा करता है, इस नफ्स में खैर पाई जाती है और शर भी। ठीक है, ये इब्न तैमिया फरमाते हैं। तो हम उसकी आयत देख लेते हैं। नफ्स लवामा, लवामा का मतलब है मलामत करने वाला, जो कि बुरा का काम करने पे मलामत करता रहता है। आपने कई बार देखा होगा, कोई गलत काम हो जाए तो बार बार ख्याल आता है, चैन ही नहीं आ रहा होता है कि मैंने गलत किया। फिर हम इस्तिग़फ़ारात करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, किसी के साथ बुरा किया तो उससे माफ़ी मांग लेते हैं। तो लवामा का मतलब है मलामत करने वाला। कुरान मजीद में सूरतुल क़यामा की आयत नंबर 2 में इरशाद बारी तआला है, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, के फरमाया और कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करने वाला हो। नफ्स लवामा जो इंसान को गुनाहों पर मलामत करता है, ये काम बहुत बुरा था, तुमने क्यों कहा, ये हमारा नफ्स कहता है ना। इसको और समझिए, मैं और समझाती हूँ उसको। यानी ये ऐसा नफ्स होता है, यानी भलाई पर भी करता है कि ज्यादा क्यों नहीं की, यानी सिर्फ बुराई पे नहीं उभारता। ये लफ्ज जो है, ये नफ्स जो है, भलाई भी आपने कर ली ना
تو کہتا ہے اس سے زیادہ اچھا کر لیتا، اس سے زیادہ اچھا اور ثواب ملتا، کسی کا بھلا ہو جاتا، کسی کا فائدہ میں اور اچھا کر سکتی تھی، پیسے زیادہ دے سکتی تھی، کسی کی مدد زیادہ کر سکتی تھی، تو اور اچھا کام ہو جاتا، اور مجھ سے لوگ مستفید ہوتے، اور مجھے میرا رب راضی ہوتا، اور بھلائی اور ثواب مجھے ملتا۔ یعنی بھلائی پر بھی یہ نفس ہمیں ابھارتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں کی، اور برائی پر بھی کہ اس سے باز کیوں نہیں آتا، گناہوں پر ملامت کرتا ہے کہ یہ کام تو بہت برا تھا، کیوں کیا یہ، اور اب آئندہ نہ کرنا، اس سے باز آ جانا۔ تو دنیا میں بھی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں، جن کا کانشیس زندہ ہوتا ہے، ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے نا ہر وقت، کانشیس ایک ہوتا ہے ہمارا، سب کانشیس ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ غلط ہو گیا، تو دنیا میں بھی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں، ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں، اور تاکہ آخرت میں تو سب کے ہی لیکن آخرت میں تو سب کے نفس ملامت کریں گے، لیکن ملامت دنیا میں نفس کرنے والا ہو، نفس لوامہ ہو، تو فائدہ ہے نا، تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں۔ تو یہ سورۃ القیامہ میں ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں نفس کی، اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نفس ایسا کر دے جو ہمیں ملامت کرتا رہے، کیونکہ انسان ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلطی نہیں کرتی، غلطی کا پتلا نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار بھی رکھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ توبہ استغفار کرتے جائیں اور غلطیاں کرتے جائیں، نہیں، اس کے بعد پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پھر غلطیاں نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ تیسرا نفس ہے ہمارا نفس مطمئنہ، مطمئن نفس، یہ خیر اور نیکیوں کے کاموں کو پسند کرتا ہے، اور شر کو اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے، اور ان کو ناپسند کرتا ہے، ان برائیوں کو ناپسند کرنا اس کی ایک فطرت اور طبیعت اور ملکہ بن جاتی۔ یعنی کہ نفس مطمئنہ جن کا ہوتا ہے وہ برائیوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کی ایک عادت، ان کی ایک فطرت، ایک بلٹ ان عادت، ایک فطرت بن جاتی ہے، ایک طبیعت بن جاتی ہے، وہ جو ہے برائی سے نفرت کرتے ہیں، جاتے ہی نہیں۔ جیسے کوئی لوگ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ کان میں موسیقی سننے سے شیشہ پگھلایا جائے گا، تو وہ سنتے ہی نہیں، موسیقی اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ایسے پروگرام ہی نہیں دیکھتے ہیں، اور پھر وہ مجبوری ہوتی شادی بیاہ بہن بھائیوں کی، قریبی رشتہ دار، کیونکہ یہ چیزیں عام ہیں، تو پھر وہ عذر میں آ جاتا ہے کہ وہ قرابت داری کرنے کا ڈر تھا، تو وہ پھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو بہت مجبوری ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ قرآن میں ہر حال میں مطمئن، یعنی نیکی پر قائم رہنے والا نفس۔ مطمئنہ کا مطلب ہے اطمینان دلانے والا۔ قرآن مجید میں سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، نفس مطمئنہ جو انسان کو اطاعت الہی اور اللہ کے ذکر فکر میں مطمئن رکھتا ہے، اور خواہشات کی کشمکش اور گناہوں کے خطرات سے دور رکھتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر فکر میں رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد اچھی طرح ادا کرتا ہے، اور جو ہے اپنے وقت کو لغو باتوں میں، غیبتوں میں، بیکار باتوں میں، اور خواہشات میں اور گناہوں کے خطرات میں ضائع نہیں کرتا ہے، گناہوں سے بھی دور رہتا ہے، وہ بہت چکنا رہتا ہے۔ مومن تو بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بڑی چکنا رہ کے زندگی گزارتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے گناہ میں کر بیٹھوں اور جو ہے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو اور النفس المطمئنہ، انگلش میں کہا او دا کانٹینٹڈ سول، اے نفس مطمئنہ، او دا کانٹینٹڈ سول، اسکرین پہ دیکھیں، او دا کانٹینٹڈ سول، اے نفس مطمئنہ۔ تو نفس مطمئنہ ہم دیکھتے ہیں، اور قلب سلیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نفس مطمئنہ ہر حال میں مطمئن، یعنی نیکی پر قائم رہنے والا نفس، جو انسان کو اطاعت الہی اللہ کے ذکر فکر میں مطمئن رکھتا ہے۔ یہ ایسا انسان، ایسا نفس جو ہوتا ہے، جس کے جسم میں ہوتا ہے نفس، ایسا نفس وہ اللہ کی ہر وقت اطاعت کرتا ہے، اللہ اور رسول کی جو باتیں ہیں اور جو احکامات ہے اس کو بجا لاتا ہے، اور جو عوامر ہے، جو حکم ہے ان کو مانتا ہے، اور جو نواحی ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکتا ہے، قرآن و حدیث پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اطاعت الہی اور اللہ کے ذکر فکر میں مطمئن رہتا ہے، اور خواہشات کی کشمکش اور گناہوں کے خطرات سے دور رہتا ہے، اور قلب سلیم دل کی بیماریوں سے پاک دل ہوتا ہے، صحت مند اور تندرست دل ہوتا ہے، جس میں کینہ نہیں ہوتا، لوگوں کے خلاف حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا،
شک نہیں ہوتا، منافقت نہیں ہوتا، ڈول فیس نہیں ہوتا، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ایسے نہیں کرتا، لوگوں کو دھوکے نہیں دیتا۔ منافقت کی چار نشانی ہے، جب بولتا ہے بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب غصے میں آتا ہے تو گالی گلوچ اور بری طرح بات کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ قلب سلیم جن کا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہوتا ہے، منافقت جیسی بیماریوں سے بھی ان کا دل پاک ہوتا ہے۔ ایسا دل جو آخرت کے غم میں مبتلا رہتا ہے، دنیا کچھ بھی کرے، کوئی کتنا بھی ظلم کرے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور ہر وقت وہ جو ہے اپنے دل کو پریشان نہیں رکھتا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، تو حسرت کی نہ بغض، میں تو ایسے جواب دوں گا، نہیں، وہ سب کو فگیٹ اینڈ فگیو کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں اگر میں نے دل پہ سوار کر لی تو اللہ کی اطاعت سے، نماز سے اور سجدوں سے، نوافل سے چلا جاؤں گا، اور ذکر سے بھی جاتا رہوں گا۔ اور شیطان کا تو ہتھ کنڈا ہے کہ وہ دل کو مصروف کر دیتا ہے ایسی باتوں میں، حسد میں، کینے میں، بغض میں، شک میں، لوگوں کے خلاف بہکانے میں، تاکہ ہم، وہ تو ویسے ہی مردود ہے، تاکہ ہم اللہ کے ذکر سے اور زیادہ سجدوں سے جو ہے نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت سے باز آ جائیں۔ تو قلب سلیم، دل کی بیماریوں سے پاک، صحت مند اور تندرست دل، کینہ، حسد، بغض، شک اور منافقت جیسی بیماریوں سے پاک دل ہوتا ہے۔ ایسا دل جو آخرت کے غم میں مبتلا رہتا ہے، دنیا کے ہم و غم اس کے لیے بڑے نہیں ہوتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ طامت القبریٰ، بہت بڑی بلا ہے، جو قیامت جو ہے وہ اس کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 سے 30 تک، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، یعنی کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، یعنی اس کے اجر و ثواب اور ان کی نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہے۔ قیامت والے دن اسے کہا جائے گا، موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیں گے، اسی طرح قیامت والے دن بھی اسے یہی کہا جائے گا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ قیامت والے دن، موت کے وقت، اور جو ہے جنت میں بھی اسے کہا جائے گا کہ تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، یعنی تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے خوش، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہو جائے۔ فادخلی فی عبادی، پھر اللہ تعالیٰ آپ فرماتے بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ کون ہے اللہ کے خاص بندے؟ کدھر جائیں گے وہ؟ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔ اے نفس مطمئنہ، تو جو ہے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میرے خاص بندے جن کے لیے میں نے بہت ہی خوبصورت جنت تیار کی ہے، اور میری جنت میں چلی جا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہ کے خاص بندوں میں سے، کہ ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ تو دنیا میں آنے، یہ تھی سورۃ الفجر کی آیات کہ نفس مطمئنہ کے بارے میں، جو ایک خلاصہ تھا ہمارا۔ اب دنیا میں آنے کا مقصد، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اسکرین پہ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے خالق کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، نفس مطمئنہ ہمیں ہمارا بن جائے، اور وہ نفس جو ہمیں جو ہے ملامت بھی کرنے والا ہو غلطی پہ، اللہ تعالیٰ ویسا بنا دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو اللہ سے سرکشی کرے گا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دے گا، خواہشات نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں الجھا رہے گا، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا کہ ایک دن ہے میں ظلم نہ کروں، میں جو ہے حقوق اللہ، حقوق العباد اچھے ادا کروں، میں اپنی نمازیں، اپنے ہر چیز جو میرے حق اللہ کے لیے ہے، جو بندوں کے لیے ہے، شوہر، بچے، رشتہ دار، میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، والدین، بیوی، بچے، شوہر، پڑوسی، ابن السبیل، یعنی اس دین میں تو رہا کہ مسافر سے بھی اچھا سلوک کرنے کو کہا گیا ہے، جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں۔ تو میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کروں، اگر میں نے کسی کی زیادتی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کے دن اس کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔
تو جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، وَنَهَى النَّفْسَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نہا نہیں سے کہ، اور جس نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، کسی نے کہا یہ کام کرو، برا کام تو میں نہیں کروں گی، تو اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرنا ہے، نفس کو بری خواہشات سے باز رکھنا ہے، تو انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کو آپ حفظ بھی کر سکتے ہیں اور نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، سورۃ النازعات کی یہ آیات بھی اور سورۃ الفجر کی جو آیت تھی اس کو بھی آپ حفظ کر سکتے ہیں، نمازوں میں رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے جانا سمجھا قرآن او دا کانٹینٹڈ سول، نفس مطمئنہ، تو قرآن حکیم میں نفس کی اقسام 3 ہیں، وہ ہم نے پڑھی، 3 اقسام ہم نے پڑھ لی قرآن حکیم میں، نفس کی اقسام اسکرین پہ دیکھیں، اور جو ہے نفس ہم نے پڑھا قرآن حکیم میں، نفس کی اقسام پڑھی، پھر نفس پڑھا کہ نفس کیا ہے، نفس کی تعریف پڑھی، نفس لوگوں کو طغیانی، سرکشی، کبر، خواہشات اور دنیاوی زندگی کی ترجیح کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کو خواہش نفس کو روک کر اپنے خوف اور خشیت کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے، اور وہ نفس عطا کرے جو لوامہ ہے، جو برائی سے ہمیں متنبع کرتا ہے کہ تم نے برائی کر دی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے روکے اور برے نفس امارہ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم پیر کو ہماری ملاقات ہوگی سورہ یوسف کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا کیونکہ چھٹیاں بہت ہو گئی تھیں۔ آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں، کچھ کہنا چاہیں آیت کے بارے میں؟